हिस्ट्री मीडिया टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपने सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी का नाम तो सुन रखा होगा। आज हम आपको बताएंगे कि सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने कैसे ज़िंदगी गुजारी और किस तरह फतूहात हासिल की और इनका दौरे हुकूमत कैसा था, और सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के ख्वाब में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ़ लाकर क्या हुक्म सादर फरमाया था। नाज़रीन, सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी का पूरा नाम अल-मालिक अल-आदिल नूरुद्दीन अबुल कासिम महमूद इब्न इमादुद्दीन ज़ंगी था। आप ज़ंगी सल्तनत के बानी इमादुद्दीन ज़ंगी के बेटे थे। नूरुद्दीन ज़ंगी फरवरी 1118 ईस्वी में ज़ंगी सल्तनत के शाही ख़ानदान में पैदा हुए। उन्होंने 1146 ईस्वी से 1174 ईस्वी तक यानी 28 साल तक हलब और दमिश्क पर हुकूमत की। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने ईसाइयों से क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस वापस लेने के लिए एक मजबूत हुकूमत कायम की और इस मकसद को हासिल करने के लिए गिरदनवाह की छोटी छोटी मुस्लिम हुकूमतों को ज़ंगी सल्तनत में शामिल कर लिया। शुरू में सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने अपना दारुल हुकूमत शाम के शहर हलब को बनाया और उसके बाद दमिश्क पर कब्ज़ा करके उसे सल्तनत ज़ंगी का दारुल हुकूमत बना दिया। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने सलीबी रियासतों पर कई हमले किए और इनके मज़मूम इरादों को नाकाम बनाया। दूसरी सलीबी जंग के दौरान दमिश्क पर कब्ज़ा करने की कोशिशों को भी गाज़ी सैफुद्दीन और गाज़ी मोइनुद्दीन की मदद से नाकाम बना दिया और बैतुल मक़दस से मसीहियों को निकालने की राह हमवार कर दी। दूसरी सलीबी जंग में फ़तह की बदौलत ही मुसलमान तीसरी सलीबी जंग में कामयाब होकर बैतुल मुक़द्दस वापस लेने में कामयाब हुए। इस ज़माने में मिस्र में फ़ातिमी हुकूमत कायम थी जो अब बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, और मिस्र चूँकि फ़लस्तीन से मिला हुआ था इसलिए मसीही इस पर कब्ज़ा करना चाहते थे। ये देखकर सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने एक फ़ौज भेजकर मिस्र पर भी कब्ज़ा कर लिया और फ़ातिमी हुकूमत का भी ख़ात्मा कर दिया। नाज़रीन इकराम, अब हम इस वाक़या की बाबत ज़िक्र करेंगे जिसकी वजह से तारीख़ इस्लाम में सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी का नाम सुनहरी हरूफ से लिखा गया है। बाज़ के नज़दीक ये मनगढ़ंत और ज़ईफ़ किस्सा है, मगर ये वाक़या मदीना मुनव्वरा की तारीख़ की तकरीबन तमाम किताबों में दर्ज है। इस किस्से का ज़िक्र शेख मोहम्मद अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी किताब तारीख़ मदीना में 3 बड़ी साज़िशों के साथ किया है, जिसमें से ये वाक़या सबसे ज़्यादा मशहूर है और पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के तलीमी निसाब में भी मौजूद है। वाक़या कुछ इस तरह से है कि ईसाइयों ने एक बहुत बड़ी खौफनाक साजिश तैयार की थी। उस वक़्त शाम के सुल्तान का नाम सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी था और उनके मशीर का नाम इमादुद्दीन था। एक रात नमाज तहज्जुद की अदायगी के बाद सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी लेट गया और उसकी आँख लग गई। उसने ख्वाब में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत फरमाई तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं और बाएं 2 बारेश बुज़ुर्ग मौजूद थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अक़दस से नागवारी के तासरात नुमायाँ थे। आपने इन दोनों की तरफ इशारा करके सुल्तान को इशारा किया। इतने में सुल्तान की आँख खुल गई और वो कुछ मुस्तरब हो गया, कुछ परेशान हो गया और सारा दिन सखावत करता रहा, लेकिन उसको इस ख्वाब का मतलब समझ ना आ सका। अगली रात को फिर सुल्तान नमाज तहज्जुद की अदायगी के बाद जब लेटा और उसकी आँख लगी तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोबारा ज़ियारत नसीब हुई। उस वक़्त भी दोनों बारेश शख्सियात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं मौजूद थी।
تو سلطان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں اشخاص کی طرف اشارہ کر کے ناگواری کا اظہار فرمایا۔ سلطان کوئی مطلب نہ سمجھ سکا اور بیدار ہو گیا اور سارا دن دوبارہ سخاوت کرتا رہا اور درود پاک کی تسبیح کرتا رہا، لیکن اس کی سمجھ میں یہ خواب نہیں آ رہا تھا۔ تیسرے دن بھی اسی طرح ہوا کہ سلطان نماز تہجد کی ادائیگی کے بعد جب لیٹا تو اس کے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں دونوں بارش بزرگ موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر انتہائی کرب کے آثار موجود تھے اور غصہ کی سلطان نیند سے بیدار ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر کرب اور تکلیف کے آثار اس کے ذہن میں کندہ ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہنے لگا کہ اس طرح میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 روز سے مسلسل زیارت کی ہے اور 2 بارش بزرگ ان کے دائیں بائیں دیکھے ہیں، جن کی طرف اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی ناگواری کا اظہار فرما رہے ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کیا کرنا ہے، مجھے کیا حکم دیا جا رہا ہے، مجھے پتہ نہیں چل رہا۔ تو وزیر نے جواب دیا کہ اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ تو سلطان نے حکم صادر فرمایا کہ اپنے چند ایک چیدہ ساتھی ساتھ لے لیں اور بہت سے تحائف ساتھ لے لیں اور فوج کا ایک دستہ ساتھ لے لیں۔ اب میں فوری طور پر مدینہ منورہ پہنچوں گا اور ادھر جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر موجود اس پریشانی اور ناگواری کو حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس طرح سلطان اپنے ایک دستے کے ساتھ اور بہت سے انعام و اکرام لے کر، مال و دولت لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا اور تیزی سے منازل طے کرتے ہوئے 16ویں روز مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ سلطان نے روزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر باادب حاضری دی اور مسجد نبوی میں بیٹھ گیا اور اعلان کروایا کہ تمام اہل مدینہ مسجد نبوی پہنچ جائیں، جہاں سلطان نور الدین زنگی ان میں تحائف تقسیم کریں گے۔ لوگ آتے رہے اور سلطان باری باری ہر آنے والے کو تحفہ دیتے رہے۔ اس دوران وہ ہر شخص کو غور سے دیکھتے رہے، مگر وہ 2 چہرے جو خواب میں نظر آئے تھے وہ سلطان نور الدین زنگی کو نظر نہ آئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے حاضرین سے پوچھا کہ مدینہ منورہ کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ جواب ملا ہاں۔ سلطان نے پھر پوچھا کیا تمہیں یقین ہے کہ ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ اس بار لوگوں نے کہا کہ سلطان، سوائے 2 لوگوں کے سب آپ کو مل چکے ہیں۔ سلطان نے پوچھا کہ وہ کون ہے اور میرا تحفہ لینے کیوں نہیں ہے جبکہ میں نے تمام لوگوں کو حکم جاری کر رکھا ہے؟ سلطان کو بتایا گیا کہ وہ دونوں مراکش کے صوم و صلوات کے پابند اور متقی باشندے ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر وقت درود و سلام بھیجتے ہیں اور ہر ہفتے کو مسجد قباء جاتے ہیں، فیاض اور مہمان نواز ہیں، کوئی تحفہ ہدیہ وغیرہ نہیں لیتے۔ سلطان نے کہا کہ سبحان اللہ اور حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی اپنے تحائف وصول کرنے کے لیے بلایا جائے۔ جب انہیں یہ خصوصی پیغام ملا تو کہنے لگے کہ الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور ہمیں کسی تحفے، کسی تحائف خیرات کی حاجت نہیں۔ جب یہ جواب سلطان تک پہنچایا گیا تو سلطان نے حکم دیا کہ دونوں کو فوراً پیش کیا جائے۔ حکم کی فوری تعمیل ہوئی۔ ایک جھلک ان کی شناخت کے لیے کافی تھی، تاہم سلطان نے اپنے غصے کو قابو میں رکھا اور پوچھا تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مراکش کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے آئے تھے اور اب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے سختی سے کہا کہ کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ سلطان نے حاضرین سے کہا کہ یہ لوگ کہاں رہ رہے ہیں۔ بتایا گیا کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل نزدیک
ایک مکان میں جو کہ مسجد نبوی کے جنوب مغرب میں دیوار کے ساتھ ہے میں رہتے ہیں۔ سلطان فوراً اٹھا اور انہیں ساتھ لے کر ان کے مکان میں داخل ہو گیا۔ سلطان ان کے مکان میں گھومتا پھرتا رہا اور اچانک نئے اور قیمتی سامان سے بھرے ہوئے اس مکان میں سلطان کی نظر فرش پر پڑی، جہاں ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ سلطان نے اس چٹائی کو تھوڑا سا ہلایا تو اس کے نیچے تھوڑی سی تازہ مٹی نظر آئی۔ سلطان کو شک پڑ گیا۔ سلطان کی یہ حرکت دیکھ کر ان دونوں اشخاص نے یہ محسوس کر لیا کہ اب ان کا پردہ چاک ہو چکا ہے۔ سلطان کی چٹائی پر نظر پڑنے کی دیر تھی کہ مراکشی باشندوں کی ہوائیاں اڑنے لگی۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی، اس کے نیچے ایک تازہ کھودی ہوئی سرنگ تھی۔ سلطان نے گرج کر کہا کہ اب بھی سچ نہ بولو گے؟ ان کے پاس سچ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ عیسائی ہیں اور ان کے حکمران نے انہیں بہت سا مال و زر دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکش سے اس منصوبے پر حجاز مقدس بھیجا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکال کر لے آئیں۔ اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا اور اس کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ترین جو مکان کرائے پر مل سکتا تھا وہ لے کر اپنا مذموم کام شروع کر دیا۔ ہر رات کو سرنگ کھودتے جس کا رخ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا، اور صبح کھودی ہوئی مٹی چمڑے کی تھیلیوں میں بھر کر جنت البقیع میں قبروں پر بکھیر دیتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم آخری مراحل میں تھی کہ ایک رات موسلادھار بارش کے ساتھ ایسی گرج چمک ہوئی کہ جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور اب جب کہ ان کا کام تکمیل کو پہنچنے والا تھا تو سلطان نور الدین زنگی نہ جانے کیسے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ سلطان ان کی گفتگو سنتے جاتے اور روتے جاتے تھے اور ساتھ ہی یہ فرماتے جاتے تھے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو منتخب کیا گیا۔ ناظرین کرام، بلکہ سلطان نے اپنے ہاتھوں سے ان دونوں کی گردن زنی کی اور روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ایک گہری خندق کھودنے کا حکم دیا، جو کہ شمالاً جنوباً گہری خندق کھودی گئی۔ یہ خندق اتنی گہری کھودی گئی کہ نیچے سے زمین کا پانی نکلنے لگا۔ اس کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ سیسا پگھلایا جائے، بڑے بڑے پتھر لائے جائیں۔ جب سلطان کے حکم سے بھاری مقدار میں سیسا پگھلایا گیا اور پتھر لائے گئے اور لوہے کو پگھلانے کا حکم دیا گیا، لوہا بھی پگھل گیا، تو وہ تمام پتھر اس خندق میں پھینکے گئے اور اوپر سے سیسا اور پگھلا ہوا لوہا ڈال دیا گیا، اور اس طرح اس دیوار کو لوہے کی دیوار بنا دیا گیا تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی مذموم حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ ناظرین کرام، مورخین کے مطابق یہ واقعہ 1142 عیسوی کا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ایک چبوترا بھی بنوایا تھا تاکہ حفاظت کے لیے ہر وقت پاسبان کھڑے رہیں۔ ناظرین، مصر پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے بیت المقدس پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی اور بیت المقدس کی مسجد عمر میں رکھنے کے لیے سلطان نے اعلیٰ درجے کا ممبر بھی تیار کروا لیا۔ سلطان کی خواہش تھی کہ فتح بیت المقدس کے بعد وہ اس ممبر کو اپنے ہاتھوں سے رکھے گا، مگر خدائے واحد کو یہ منظور نہ تھا۔ سلطان نور الدین زنگی ابھی حملے کی تیاریاں ہی کر رہے تھے کہ زنگی کو حاشاشین نامی ایک شخص نے زہر دے دیا، جس سے ان کے گلے میں سوزش پیدا ہو گئی، جس سے ان کی موت واقع ہو گئی، اور اس طرح 15 مئی 1174 عیسوی کو سلطان نور الدین زنگی انتقال فرما گئے۔ انتقال کے وقت سلطان کی عمر تقریباً 58 سال تھی۔ سلطان نور الدین زنگی بہادری میں اپنے والد کی طرح تھے۔ ایک مرتبہ ایک جنگ میں آپ کو دشمنوں کی صف میں بار بار گھستے دیکھ کر
آپ کے ایک مصاحب قطب الدین نے کہا تھا، اے ہمارے بادشاہ، آپ اپنے آپ کو امتحان میں نہ ڈالیے، اگر آپ مارے گئے تو دشمن اس ملک کو فتح کر لیں گے اور مسلمانوں کی حالت تباہ ہو جائے گی۔ سلطان نور الدین زنگی نے یہ بات سنی تو بہت ناراض ہوئے اور کہنے لگے، قطب الدین، زبان کو روکو، تم اللہ کے حضور گستاخی کر رہے ہو۔ مجھ سے پہلے اس دین اور ملک کا محافظ اللہ کے سوا کون تھا؟ سلطان نے شریعت اسلامی اور اسلامی تعلیمات کی نہ صرف خود پابندی کی بلکہ اپنے ساتھیوں کو بھی اس کا پابند بنایا۔ انہیں دیکھ کر دوسروں نے تقلید کی، جس کی وجہ سے عوام میں اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا اور لوگ خلاف شرع کاموں کے ذکر سے بھی شرمانے لگے۔ سلطان نور الدین زنگی صرف ایک فاتح نہیں بلکہ ایک شفیق حکمران اور علم پرور بادشاہ تھے۔ آپ نے سلطنت زنگی میں مدرسوں اور شفاخانوں کا جال بچھا دیا تھا۔ آپ کے انصاف کے قصے دور دور تک مشہور تھے۔ بیت المال کی رقم کبھی ذاتی استعمال میں نہ لائے۔ مال غنیمت سے آپ نے چند دکانیں خرید کی تھی جن کے کرایہ سے وہ اپنا خرچ پورا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے لیے بڑے بڑے محل تعمیر نہیں کیے بلکہ بیت المال کی رقم مدرسوں، شفاخانوں اور مسافر خانوں کے قائم کرنے میں صرف کی۔ دمشق میں آپ نے ایک شاندار شفاخانہ قائم کیا جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ اس شفاخانے میں مریضوں کو دوا بھی مفت دی جاتی تھی اور کھانے اور رہنے کا خرچ بھی حکومت ادا کرتی تھی۔ عظیم سلطان نور الدین زنگی نے تمام ناجائز ٹیکس موقوف فرما دیے تھے۔ وہ مظلوموں کی شکایات خود سنتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کی ان خوبیوں اور کارناموں کی وجہ سے اس زمانے کے ایک مورخ نے لکھا ہے کہ میں نے اسلامی عہد کے حکمرانوں سے لے کر اس وقت تک تمام بادشاہوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، مگر خلفائے راشدین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سوا نور الدین زنگی سے بہتر فرمانروا میری نظر سے نہیں گزرا۔